हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। दहशत गर्दी थम ना सकी, केपी और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के मज़ीद वाक़यात। APC कॉन्फ्रेंस वक्त की अहम ज़रूरत, लेकिन क्या सियासी जमातें एक पेज पे आ सकेंगी? और मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद अब तक, आज के दिन तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात मज़ीद हो रहे हैं और उनमें एकदम इजाफा देखने में आया है। ट्रेन पे हमले के बाद बलूचिस्तान और केपी में अब तक कई दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। पेशावर के मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर, उनको कल मस्जिद के बाहर होने वाले धमाके में शहीद कर दिया गया। कर्क में सुई गैस ऑफिस और पुलिस स्टेशंस पे हमले किए गए हैं। कोयटा में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया है। इन वाक़यात में कई अहलकार शहीद हैं, ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में नौशकी दलबदीन शाहराह पर बस के करीब धमाका हुआ है, उसमें भी अफराद जाँ बहक हुए हैं, 6 तकरीबन ज़ख्मी हुए हैं। इस सारे मामले का एक ख़तरनाक पहलू ये भी है कि अब ये लहर पंजाब में भी दाखिल होने के खदशात बढ़ गए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही एक सुसाइड बॉम्बर को लाहौर से अरेस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक TTP से है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान, जो दहशत गर्दी के मामले में KP के हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, वो ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का सोच रहे हैं। बलूचिस्तान में भी नेशनलिस्ट जितने भी लीडर्स हैं, उनको कौमी धारे में शामिल करके मसले के हल में शामिल करने के बजाय गवर्नमेंट की अप्रोच कुछ और ही नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस तो कई हो रहे हैं, तकरीबन 160 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कोट किया था DGISPR ने कि हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक मामला हल नहीं हो रहा तो एक नई अप्रोच की ज़रूरत है और उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द होनी चाहिए। अगर वो होती है तो क्या उसमें सारी पार्टीज़ बैठेंगी, अपने पॉलिटिकल स्टेक्स पीछे रख के इस मसले के हल की तरफ इकट्ठी होंगी? दीज आर द बिगर क्वेश्चंस। इस पर बात करते हैं। आज कुछ मुख्तलिफ एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख़बरें तो और भी हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग सिंस फ्राइडे कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है, इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से थोड़ा सा डिटेल में कवर किया जाए। सो मैंने डिफेंस एनालिस्ट के साथ भी इसको डिस्कस किया, कल मैंने पॉलिटिशियंस के साथ भी किया। मैं आपकी टेक चाहती हूँ इस पे कि आपको इस पे जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसका अभी तक का जो बिहेवियर है, या उन्होंने जो ऑप्टिक्स के लिए भी गवारा नहीं किया कि कुछ दिन ही अपनी पर्सनल चीज़ों को ज़रा साइड पे कर देते और एक नेशनल ऑप्टिक्स दुनिया को भी दिखाते, मुझे तो उसकी बड़ी डर्थ महसूस हुई। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दिफाई तजियाकार हैं, वो सिर्फ बलूचिस्तान को दहशत गर्दी के ज़ुमरे में ही देख रहे हैं। जी जी। बलूचिस्तान में जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं, और सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में कितनी तेज़ी से वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखें कि हमने 2013 से ग़ालिबन 2016 तक 17 तक जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में ऑपरेशंस किए हैं, और उसके बाद 2014 में APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद शिमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात, कराची, बलूचिस्तान के बहुत से इलाके, इनमें ऑपरेशंस हुए। तो फिर क्या वजूहात हैं कि उसके बावजूद भी ये जो मामलात हैं ये बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे या कम नहीं हो रहे। माँ सिवाय कराची के, जहाँ मैं कह सकता हूँ कि 2013 से पहले जो दहशत गर्दी की सूरत हाल थी, जो वाक़यात थे, उसमें बहुत खातिर खा कमी आई है। और उसमें 2013 के ऑपरेशंस जो मादी के मुकाबले में बहुत बेहतर ऑपरेशन था, उसके नताइज हैं। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव भी कमज़ोर है बलूचिस्तान के हवाले से, और हमारे यहाँ जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको टैकल करने का अंदाज़ भी गलत है। अगर मैं कहूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की, उसको ही अगर मैं सामने रखूँ तो एक बात तो है ना वहाँ कि वहाँ मिसिंग पर्सनस का केस बहुत संजीदा है जी। अगर ऑफिशियली ही ये कहा जा रहा है कि 8,000 से ज़ायद केसेस रिजॉल्व हो गए हैं और 2,500 के करीब केसेस
ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور ایک بلوچستان لاپتہ افراد کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ اتنے سالوں میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک سنجیدہ مسئلہ تو ہے. تو اب یہ کہاں تلاش کیا جائے کہ یہ لاپتہ افراد، اگر کسی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، کسی کے خلاف ثبوت ہیں، کسی کے خلاف شواہد ہیں، اسے آپ پکڑیں، اس کو انٹیروگیٹ کریں، اس کو پروسیکیوٹ کریں، اس کو سزا دلوائیں. لیکن جب آپ غائب کر دیتے ہیں اور پھر بہت عرصے بعد کسی کی لاش مل جاتی ہے، کوئی آج تک پتہ نہیں چلتا، تو وہ جو ایک غصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو آپ کے دشمن بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور دوسری فورسز بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا کی جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آخر یہ بلوچستان میں یا ایون کچھ بہت سے شہروں میں لوگ لاپتہ کیوں ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کا اتنا بڑا فلا ہے یہ کہ آپ لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، پھر ہفتوں بعد، مہینوں بعد ان کو کسی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو تو کل ہی گرفتار کیا تھا. اس معاملے میں اتنی زیادہ سیریسنس آتی چلی گئی کہ پھر وہ جو ایشو ہے وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بن گیا. اب اس کو جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں انہوں نے اپنے تئیں اس بیانیے کو یوز کیا، جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے اپنے تئیں یوز کیا. اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بڑی ویک نظر آئیں سم ہاؤ، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا تو مہرنگ بلوچ کو نامینیٹ کر رہی ہے فار نوبیل پرائز. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو بھی بلوچستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا نیریٹو، اس کا مطلب ہے بڑا اسٹرانگلی پیش کیا ہے اور اس کو ویسٹرن ورلڈ نے بائی بھی کر لیا ہے. ایک طرف یہ ریالٹی ہے لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور دوسری طرف ہم بینگ وکٹم آف ٹیررزم، ایک ڈفرینٹ اینگل سے میں اس کو اگر دیکھوں، ہم اپنا کیس ہی صحیح پلیڈ نہیں کر پا رہے دنیا میں، ہم کوئی ریجنل کنسنسس بھی نہیں ڈیولپ کر پا رہے. رشیا، ایران اور چائنا اس وقت آپس میں بالکل یونائٹڈ ہیں. دے نو دیر از اے تھریٹ کمنگ ٹورڈز دس ریجن، وی آر نو ویئر پارٹ آف اٹ. تو یہ ایک لارجر گیم میں ہماری سوچ کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اس کو ہمارے یہاں کسی نے اس کا تجزیہ نہیں کیا کہ مہرنگ فنومینا جو ہے یہ کس کے بعد وجود میں آیا. یہ کیسے مہرنگ ایک ایسی لڑکی جو بلوچستان سوسائٹی میں جس کا جہاں عورتوں پر جو ہے وہ عام طور پہ اس طرح کی سیاست میں کبھی بھی خواتین نے حصہ نہیں لیا، اس میں ایک لڑکی نکلتی ہے اور وہ پورے بلوچستان پہ چھا جاتی ہے. اس کی کبھی ہم نے اس ڈائنامکس کو نہیں دیکھا. میرے نزدیک یہ جو فنومینا ہے، دیکھیے بلوچستان میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی سیاسی قیادت پر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا سیاسی فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ ان کی مسلم لیگ کی وہاں اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اتحادی نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا. بالکل وہ تو ان کو 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر مسلم لیگ کے اندر کچھ رفٹ ہوئی تو انہوں نے پھر 2.5 سال ثناء اللہ دہری اور 2.5 سال ڈاکٹر عبد المالک. اب یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل میسج تھا فرام پنجاب، کیونکہ نواز شریف پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور پنجاب ہماری سیاست میں ہدف تنقید رہا ہے اور جس کی بہت ٹھوس وجوہات بھی ہیں. لیکن وہ ایک میسج تھا، اس میسج کو کس نے ناکام بنایا؟ بلوچستان میں سیاسی فیصلے جب بھی کیے گئے، ہم نے ان سیاسی فیصلوں کو سبوٹاج کیا. آپ اس سے پہلے چلے جائیں، 70 کی دہائی میں چلے جائیں جب نیشنل عوامی پارٹی پرابلم پولیٹیکل ہو تو اس کا حل پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے. دیٹ از دا مین میسج آؤٹ آف آل دس. بیسکلی کائنیٹک آپریشنز تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کے بعد ایک نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے، تو اس کو تک شاید پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کیا جا رہا، ابھی تک اس کو مانا نہیں جا رہا کہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. اور اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد سے آج تک بھی کے پی اور بلوچستان میں روزانہ کی بنیادوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک دن کے لیے بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے. اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ریاست خطرے میں ہے، عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے،
اس کا مطلب ہے کہ اے پی میں بھی بلوچستان میں بھی جتنا نیشنلسٹ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, مولانا جیسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ڈو یو تھنک دس از الارمنگ, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انٹینشنل ہے یا یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے گورنمنٹ اور ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, اس کو اگر ہم بڑے کینوس میں دیکھیں نا, تو بڑے کینوس میں اگر آپ دیکھیں تو رائٹ فرام 1947 جو پنجاب کی سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ ہے, اس کی لاتعداد غلطیاں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو اکثریت بنگالیوں کی تھی, اور اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس کی جو مغربی پاکستان کی برانچ تھی, اس کے جو اختلافات مشرقی پاکستان کی مسلم لیگ سے ہوئے اس کو سامنے رکھ لیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب اس وقت اکثریت ان کی تھی, لیکن اس کو پوری ریاست کو ڈومینیٹ جو ہے وہ پنجاب کی سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ کر رہی تھی, اور ہم اس حد تک گئے کہ ہم نے ملک توڑ دیا. اس کے بعد بھی آج بھی ابھی آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کی. آج سندھ کے اندر جو پانی کے مسئلے پہ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو سندھ میں اتنے سالوں سے حکومت میں ہے, وہ اتنی دفاعی پوزیشن پر چلی گئی ہے کیونکہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلسل ریزسٹ کریں, یہ جو وفاق کا فیصلہ ہے. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں چاہے خاموش ہی صحیح ان کی آشیواد بھی شامل تھے, اور یہی تنقید ان پر ہوتی ہے کہ جی ایوان جو فیصلہ ہوا تھا 6 کنال کا وہ ایوان صدر میں ہوا تھا, اور آصف علی زرداری صاحب وہاں موجود تھے. تو اب مجبوری میں پیپلز پارٹی نے اسٹیپ ان کیا ہے اور اب اس کو لپ سروس دے رہی ہے کیونکہ ریاکشن بہت آیا ہے ان کے ووٹ بینک کی طرف سے. تو کیا مین سٹریم پارٹیز جو ہیں ہماری وہ بالکل صرف they are centric towards more concentrated towards their own power struggle؟ اب مطلب ان کا کنیکشن بالکل ہی ان کے ووٹ بینک سے یا whatever little connection they have with the masses وہ ختم ہو گیا ہے, ان کو نہیں پتا سینٹیمنٹ کیا ہے لوگوں کا؟ دیکھیے یہی وہ صورت حال ہے کہ جس طرح بلوچستان میں چیزیں ایک بالکل دوسرے نہج پر جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک انارکی کی سچویشن ہے. ہم نے فاٹا کو مرج تو کر دیا, لیکن مرج کرنے کے بعد جو فاٹا میں ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, جو نظام عدل قائم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں ہمیشہ وہ فورسز جو سمجھتی ہیں کہ اس میں حل یہ نہیں ہے, اور کوئی اسلام آباد ان کے مسئلے کو حل نہیں کر رہا, اس لیے کہ بارہا اسلام آباد یہ بار بار پروف کر رہا ہے کہ وہ مسائل کو حل نہیں کر پا رہا. اور جو ہینڈ پک پولیٹیشنز لا کے بٹھائے جاتے ہیں, جس طرح اس وقت بلوچستان میں لا کے بٹھا دیے گئے, یہ جو ہے یہ مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اور انہی کا جو آپ نے شروع میں سوال کیا کہ انہی ایسے ہی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بہرنگ جیسے جو ہے وہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں بالکل ان کی, اور فنومنا جو ہے, اور پھر منظور پشتین جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور لوگ پھر ان کی باتوں پر توجہ بھی دیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اس لیے کہ دوسری طرف سے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا. ہم صرف وزیر اعظم جاتے ہیں 2 دن 1 دن جو ہے چند گھنٹوں کے لیے کوئٹہ ہو کر آ گئے. اور اس دفعہ تو جو بڑی افسوسناک بات یہ تھی مظہر صاحب کہ وہ کوئٹہ بھی گئے تو وہ اپنی مخالف پارٹی کے اوپر ہی کامنٹری کر رہے تھے. پارلیمنٹ تھا تو اس میں بھی وہی پالیٹکس ایز یوزول, ایک دوسرے کے اوپر تنقید چل رہی تھی. مسئلے کے اوپر بالکل کنسنسس نظر نہیں آیا. اف آئی کمپیئر, میں مستقل یہ کہہ رہی ہوں اپنے شوز میں, اگر میں کمپیئر کروں اے پی ایس کے ٹائم پہ سینٹیمنٹ آف دا نیشن اینڈ دا پولیٹیشنز, اور اب مجھے بڑی ڈیگریڈیشن نظر آئی ہے. نہیں, وہ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ہماری پولیٹکس کا جو ڈکلائن ہے, ہماری جو 4 پلرز آف دا اسٹیٹس میں کم سے کم 3 پلرز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے, ویسے تو 4 پلرز میں آپ دیکھیں تو جو کریکس پڑ گئے ہیں وہ کریکس ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. ہم بالکل جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ کے اقدامات کرتے ہیں, اور اسٹیریوٹائپ کے آپ اسٹیٹمنٹس اگر اٹھا لیں تو آپ صرف لوگوں کے نام تبدیل کر دیں, فل اسٹاپ اور کوما بھی وہیں رہنے دیں.
اس کے علاوہ کوئی بیانات نہیں ہوتے. وہی بیانات ہوتے ہیں کہ جی آخر وقت تک پیچھا کیا جائے گا، دہشت شدید گردوں کو مذمت کر دی. وہ کی اب تو جائے یہ گی، یاد ہو گئے اور ہیں جملے. ان کو جو ہے انجام سے بچ نہیں سکتے، اور اس کے بعد 0+0+0 نظر آتا ہے اس میں. تو اس طرح کبھی بھی ایک ایسی سچویشن سے آپ اوور کم نہیں کر سکتے. کیا سولوشن ہے؟ کہاں سے سٹارٹ کر دیکھیے سکتے ہیں؟ اگر بریفلی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ دیکھیے پہلا اسٹارٹ اگر میں صرف بلوچستان کو لے لوں تو بلوچستان میں آپ نے اگر شروعات کرنی ہے تو آپ کو شروعات کرنی پڑے گی جو بلوچستان کی سیاسی قوتیں ہیں جو بھی ہیں، چاہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ایون وہ لوگ جو وہاں کے بلوچستان کے پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو بلا کے پوچھیں تو کہ بلوچستان میں یہ کہ ایشوز کو ہم کس طرح سارٹ آؤٹ کریں. اب ان کی وہ خود بھی آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. جو ہے بہت شکریہ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹائم. اور پولیٹیکل پرابلمز کا حل پولیٹیکل ہوتا ہے، اور جب آپ پولیٹیکل کنسنسس کسی چیز پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں من حیث القوم، اس کے بعد پھر چھوٹے کائنیٹک آپریشن کرنے ہیں، بڑے کرنے ہیں، ڈپلومیسی کو یوز کرنا ہے، دنیا کو میسج کیسے دینا ہے، وہ اس کے بعد کے ایشوز ہیں. پہلے یو نیڈ ٹو ایڈریس دا ایشو کنسنسس کے ساتھ، ریئلسٹک وے میں کہ یہاں پرابلم ہے کیا، اور پھر ڈیڈیکیٹڈلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. دنیا میں بہت ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ملکوں میں انسرجنسیز ہوئی ہیں اور کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ قوموں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. آئرش لبریشن آرمی بالکل BLA جیسی ایک تنظیم تھی جس نے آئرلینڈ کی سیپریشن کے لیے بہت ہی سکسیسفل اور خطرناک مہم چلائی تھی، لیکن وہاں پہ بھی کیا رول پلے کیا برٹش گورنمنٹ نے، ان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے، کس کنسنسس کے ساتھ کہ وہ آج تک ساتھ ہیں اور کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں اکٹھے. دیٹ از دا اپروچ وی نیڈ. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد تقریباً یہی معاملات ہیں جن کو کنٹینیو کریں گے اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے جوائن کیا. عامر صاحب تھینک یو سو مچ، ٹائم نکالا آپ لوگوں نے. بریک سے پہلے یہ ڈیبیٹ کر رہی تھی میں اپنے پہلے گیسٹ کے ساتھ کہ جب کرائسس ہوتی ہے کسی بھی ملک میں تو ایک کرائسس مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو. پاکستان میں ٹیررزم 91% بڑھا ہے، UN بھی اس کو انڈورس کر رہا ہے، افغانستان کا کرٹیکل رول ہے اس میں، ساری دنیا مان رہی ہے، لیکن وکٹم ہم ہیں، ہم اس سے فیس کر رہے ہیں. اب اس کو لے کے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی اپروچ ہونی چاہیے. آپریشنز تو چل رہے ہیں، وی آل نو کائنیٹک آپریشنز تو مستقل ڈیلی بیسس پہ 160 کا فگر ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا پولیٹیکل رسپانس ٹھیک تھا؟ یہ جو جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ عامر صاحب I'll start with you. دیکھیں جی، بہت شکریہ. اگر تو پولیٹیکل گورنمنٹ سے مراد آپ کی وہ گفتگو کرنا ہے کہ جی ملٹری کا ساتھ نہیں دے رہی، تو پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری تو ایک ہی ہیں اس وقت، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ملٹری کیا چاہ رہی ہے. مجھے شہباز شریف صاحب کا پتہ ہے کہ وہ بالکل کوئی مشاورت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے. سٹیپ لینا اور بات ہے، لیکن اس وقت بالکل وہ دیکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی حساب سے چل رہے ہیں کہ بیچ میں کوئی رکھنا نہ آئے اور دونوں ایک پیج پہ ہوں. اور یہ اسی کا نتیجہ تھا جو سرفراز بگٹی اور DGISPR کی پریس کانفرنس PID میں اسلام آباد میں ہوئی، ورنہ یہاں پہ عطا تارڑ بھی ہو سکتے تھے اور محسن نقوی بھی ساتھ ہو سکتے تھے DGPR کے. تو انہوں نے یہ سمجھا مناسب کہ یہ رخ جو تصویر کا وہ پیش کرنا چاہیے کہ وہاں بلوچ سردار کیا کر رہے ہیں، بلوچ گورنمنٹ جو ایک بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو اصل میں ملٹری رول ہے، تو بالکل جہاں انسرجنسی ہو وہاں میں ملٹری کو کام تو کرنا ہے. اور ہم مودی کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے آئی تھنک نیپال میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش لیا تھا تم سے اور تم بنگلہ دیش اب بلوچستان کی فکر کرو. تو اتنی کھلی دھمکی کے بعد بھی ہم نہ کریں. بالکل ہمیں دو رخ ضرور ہونے چاہیے کہ ایک طرف ملیٹنٹس کے خاتمے کا ہے تو دوسری طرف پولیٹیکلی رپورچما ہے. لیکن سرفراز بگٹی نے جس طرح سے بات کی کہ یہاں پہ بالکل کنسیو ہی نہیں کیا گیا کہ ان کو ناراض بلوچ بھائی کہہ کے ان کے لیے بہت راستے کھولے گئے اور ہر دفعہ برا ہوا. لیکن ساتھ ہی ہم ڈاکٹر عبد المالک کو کیسے بھول سکتے ہیں
کہ جب ہماری ملٹری جنتا کو ایک خیال ذہن میں موجود تھا کہ اب عمران خان کے علاوہ حل نہیں ہے، تو انہوں نے چلتی پھرتی ایک بہترین گورنمنٹ کو تباہ کیا، پہلے اس کو زیرو کیا، جو ڈاکٹر عبد المالک کی کوششیں تھیں، اور پھر ثناء اللہ ظاہری جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان سمیت سب کو بی اے پی میں باقاعدہ دھکیلا گیا، جس کا نتیجہ آج پاکستان بھگت رہا ہے ٹرو کہ آپ نے وہ سمت ہی کھو دی جو ایک راستہ پولیٹیکل لے سکتا تھا۔ لیکن آج اب جہاں پاکستان پہنچا ہے، جہاں یہ بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے، کے پی کے اندر ہو رہی ہے دہشت گردی، تو اس کا پہلا حل میرے حساب میں تو یہی ہے کہ پہلے تو ان کی سرکوبی کی جائے۔ دوسرا حل ہے کہ پھر جو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، جنہوں نے لبریشن آرمی بنا لی ہے، جو لوگ اپنی آزادی کے اور جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں، ان کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان کا لٹریچر آ رہا ہے۔ تو جواب تو بہت، یہ جو ابھی تک ہے میرے خیال میں یہ بھی بہت ہلکا ہے، اس کافی سے نہیں سختی ہے۔ ہونی چاہیے۔ اگریڈ۔ مزمل صاحب، سیم کویسچن ٹو یو، اور اس میں ذرا اپوزیشن کا رول بھی آپ انکلوڈ کر لیں، بیکاز اس طرح کے جب کرائسس ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ڈویژن نہیں کر سکتے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں، اس وقت آپ کا ایک ملک کا کلیکٹیو فیس ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے دنیا کو بھی، اور جو لوگ وکٹم ہوں ان کے سامنے بھی، کہ سب ہمارے لیے اکٹھے ہیں۔ آپ نے کس طرح وٹنس کیا اس کو؟ دیکھیں، آگے اے پی سی ہونے جا رہی ہے، پرائم منسٹر نے سعودی عرب جانا تھا 3 دن کے لیے، میرے خیال میں آ کر اے پی سی ہوگی۔ اس اے پی سی کی دعوت جو ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دی جائے گی۔ اس وقت یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی سیاسی جماعت اس اے پی سی میں آ کر دہشت گردی پر اپنا تعاون حکومت یا ریاست کو دینا چاہتی ہے، اور کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس وقت حکومت اور ریاست کو اپنا تعاون نہیں دینا چاہتی۔ اگر کوئی سیاسی جماعت یہ اس وقت اس اے پی سی سے بیک آؤٹ کرے گی، اس کو بھی قوم دیکھ لے گی، اور اگر سب ملک کی سیاسی جماعتیں اس اے پی سی میں بیٹھ کر ایک نیشنل ایکشن پلان 2 اور ایک 27ویں آئینی ترمیم پر متفق ہو جاتی ہیں تو ہم کہہ سکیں گے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو گیا ہے۔ مجھے امید بہت ہے کہ اس اے پی سی میں ساری سیاسی جماعتیں آ جائیں گی، اور ایک نیشنل ایکشن پلان 2 پر بھی بات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 27ویں آئینی ترمیم جس میں سن سیٹ کلاس کے تحت ملٹری کورٹس دوبارہ بنائی جائیں فار ٹیررسٹ، اور یہ سب کچھ جو ہم نے 2014 میں کیا تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے ایک راستہ دوبارہ بن جائے گا۔ ویسے تو گورنمنٹ نے پہلے آئینی ترمیم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس بار اپوزیشن اس کو ووٹ ڈالے اور ساتھ چلے تو زیادہ بہتر۔ عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے اپوزیشن چلے گی؟ بیکاز اپوزیشن میں ایک میجر چنک ہے پی ٹی آئی کا، جو ہمیشہ ایک اپنی ہی لائن لیتے ہیں، ڈیفرنٹلی سوچتے ہیں، اور ان کے لیے ایک فرد واحد کا کہا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ 2 دن میں کسی آن گوئنگ مذاکرات سے واک آؤٹ کر جائیں، کسی آن گوئنگ پروسیس سے واک آؤٹ کر جائیں، وچ از ویری پرپلیکسنگ اگر اس طرح کا کیریکٹر ہو کسی کا۔ سیکنڈ، جو نیشنلسٹ لوگ ہیں یا جو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں جن کا بڑا ویٹ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ اس وقت دہشت گردی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے، تو کیا سب سے پہلے کوئی کنسنسس بلڈنگ کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اے پی سی سے بھی پہلے، یا آلریڈی ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو شاید کوئی خبر ہو۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جو متحدہ اپوزیشن ہے ابھی وہ وجود میں نہیں آئی، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے رات گئے بھی صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے اپنے دکھ درد کا بھی اظہار کیا، لیکن ابھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہو، یا ایسا ہو کہ جی مجھے دعوت آئی ہے اور میں نہیں جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف یا نواز شریف انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہوا کہ وہ براہ راست ان پہ الزام لگائیں۔ انہوں نے اب بھی امید ظاہر کی مولانا فضل الرحمان نے کہ نواز شریف ہی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو پھر جب یہ رابطے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگ پی ایم ایل این کے ہی رابطے کریں گے نا۔ پرائم منسٹر تو خود بھی جا چکے ہیں ان کے پاس، ان کی ناراضگی اپنی جگہ، ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، دکھ اور درد کا تو انہوں نے بھی اظہار کرنا ہے۔ اور جو متحدہ اپوزیشن کی کوشش ہو رہی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی سب کچھ تبرہ ڈالنے کے باوجود پی ایم ایل این پہ، لیکن ابھی وہ کنونس نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عمران خان کی رہائی کی مہم چلانی ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں، محمود خان اچکزئی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ شرطیں لگائیں
لیکن کوئی گورنمنٹ نے اس شرط پہ نہیں بلانی کہ اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا یا پیرول پہ نہیں لائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. تو گورنمنٹ اس میں اے پی سی میں انہوں نے دعوت دے دینی ہے. بیرسٹر گور کو بھی دے سکتے ہیں, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب خواجہ آصف کو تو کہنا چاہیے تھا, پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ جی آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں. ایسے موقع پہ تو شہباز شریف نے جس دن اسمبلی میں بات کی تھی اس دن ہتک آمیز انداز میں جواب دیا تھا عمر ایوب خان نے ان کو اس دفعہ کی اسمبلی میں کہ کیا رویہ ہو سکتا ہے ان کا اور وہ کیا سوچتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی شہباز شریف نے یہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف کوئی منتقم مزاجی دکھائی ہو. وہ اب بھی بات کریں گے سب سے, پھر یہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. پھر فیصلے تو ابھی ہونے جا رہے ہیں نا. اے پی سی ایک فورم ہوگا, لیکن جو سوشل میڈیا پہ اس وقت پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی بھول تو نہیں رہا. وہ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کون کس کا ایجنڈا فالو کر رہا ہے. تو چاہے وہ انڈین نیریٹو آ رہا ہو, چاہے وہ بلوچ دہشت گردوں کا آ رہا ہو, وہ ٹی ٹی پی کا آ رہا ہو, وہ ٹی ٹی پی ان کا نیریٹو لے رہی ہو کہ بائیکاٹ کرو, فوجی اداروں کا فلاں کرو. تو یہ نیکسس بھی سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے, ان کی قیادت کو جا کے اپنے عمران خان کو جب بھی موقع ملے سمجھانا چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ اپنا زور پاکستان کے ساتھ ڈالیں. مزمل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جا کے یہ بات کہتا بھی ہے بانی پی ٹی آئی کو تو وہ اسے سمجھیں گے؟ وہ تو فائنل ڈیسیجن میکر ہیں, وہ تو سوشل میڈیا کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس کی پاور میں بڑا بلیو کرتے ہیں. اور اگر اس وقت واحد کوئی پلیٹ فارم رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے, سڑکوں پہ وہ آ نہیں سکتے, تو وہ سوشل میڈیا ہے. وائی وڈ ہی وانٹ کہ وہ اس کو کمپرومائز کریں بلوچستان کے ایشو کی وجہ سے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے شاید اس لیوریج کو اس وقت گورنمنٹ یوز کر رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ نہ ایسی باتیں کریں. یہ بڑا کانفلکٹنگ سا ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, دو سوشل میڈیا ہیں پی ٹی آئی کے. ایک ان کا سوشل میڈیا پاکستان کے اندر ہے جو بیرسٹر گوہر, عمر ایوب کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں, اسد کیسر کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور جو پاکستان میں ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں. ایک تو وہ سوشل میڈیا ہے نا جو کریڈیبل سوشل میڈیا ہے, جو علی محمد خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, سوشل میڈیا ہے. اچھا, وہ پرابلمٹک نہیں ہے, آپ نے خود کہہ دیا کہ جو آپ کے خیال میں عمر ایوب کا سوشل میڈیا پرابلمٹک ہے یا اسد کیسر کا, تو وہ نہیں ہے. ایک ان کا سوشل میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھا ہے جو جس میں شہباز گل ہیں, شہزاد اکبر ہیں, عادل راجہ ہیں, عمران ریاض خان ہیں, محیط پیرزادہ ہیں, وجاہت سعید ہیں, صابر شاکر ہیں, جو پاکستان میں نہیں ہیں. اور ان کے وہ اگر ہم ان کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, اب یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کون سے سوشل میڈیا, یا تو ہمیں دونوں سوشل میڈیا ایک پیج پہ نظر آئیں, جیسے عامر الیاس رانا نے کہا کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے دونوں سوشل میڈیا ایک پیج پہ نظر آتی ہیں؟ تو یہ تو ایک سوال ہے. اگر دونوں سوشل میڈیا ایک پیج پر نہیں ہے تو ان کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن ہیجمنی باہر والے سوشل میڈیا کی ہے, یہ میں مانتا ہوں. یہ اب فیصلے کا وقت ہے کہ اس اے پی سی میں دیکھیں نا, پہلے بیرسٹر گوہر جب ملے آرمی چیف کو تو باہر والے سوشل میڈیا نے کہا بڑی کمزوری ہوئی, پھر جب گنڈا پور ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بک گیا, کمپرومائز ہے. وہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں, اور وہ لوگ, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں موجود قیادت کے اوپر پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے پریویل وہ کر رہے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد یہ ڈس کریں گے کہ چاہے یہ نیشنل کنسنسس کا معاملہ ہو ٹیررزم کی اتنی بڑی تھریٹ کو لے کے, یا پی ٹی آئی کے اپنے سروائیول کا, بانی پی ٹی آئی کے اپنے سروائیول کا. پالیسی تو چینج کرنی پڑے گی, بیکاز اگر یہ پالیسی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی تو کرائسس ڈیپ ہو گئے ہیں, یہ آگے جا کے کیسے ڈیلیور کرے گی؟ لیکن کیا اس چیز کا ادراک خود ان کو ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ دیٹ از دا بگر کویسچن. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک ونس اگین, اور ڈسکشن کو وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک سے پہلے چھوڑی تھی. مزمل صاحب, یور ٹیک آن دا سیم ایشو. یہ ایک بہت بڑا ایشو اس لیے بن گیا ہے کہ یہ خود پی ٹی آئی کے سروائیول کا بھی معاملہ ہے, اور یہ ایز اے نیشن بھی اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ سارے ہمیں ایک پیج پہ نظر آئیں, ناٹ جسٹ 2 or 3 پارٹیز اینڈ اسٹیبلشمنٹ, سارے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ میرے خیال میں جب آرمی چیف بیٹھیں گے تو سب بیٹھ جائیں گے.
हाथी के ओके। पांव में सबका पांव। अगर उस एपीसी में आर्मी चीफ मौजूद होंगे और आर्मी चीफ, और सबको पता होगा कि आर्मी चीफ इस एपीसी में मौजूद है, तो मेरे ख्याल में किसी के लिए बाइकआउट करना मुश्किल होगा। पहले केपी में आर्मी चीफ ने सबको बुलाया तो हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर पहुंच गए थे और इमरान खान ने उसको खुशाइन कहा था। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एपीसी जिसमें आर्मी चीफ भी को होस्ट होंगे साथ और फौजी क़यादत भी बैठी होगी, वहां पीटीआई ना मौजूद हो और या उसका कोई बाइकाट करे, मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है वो वहां मौजूद होंगे और वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे फौजी क़यादत के साथ बातचीत का या रास्ता खोलने का। पहले भी उन्होंने नहीं जाने दिया, खुला या ना खुला वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर यूज करेंगे। और गंडापुर और जो दूसरे लोग पीटीआई में मौजूद हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं, वो भी प्रिवेल करेंगे। बाद में चाहे बाहर का सोशल मीडिया उनको कॉम्प्रोमाइज कहता रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाइकाट होगा। भाई आप देखें, चीफ जस्टिस ने बुलाया याहिया अफरीदी साहब ने, ये उनको चीफ जस्टिस तो नहीं मानते ना। इनका तो मौकफ है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत गलत चीफ जस्टिस बना है, और ये तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मानते हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने बुलाया तो सब दम खुद पहुंच गए ना सलाम करने और अपना ताउन देने। इसी तरह जब आर्मी चीफ ने मिलने का कहा, उनको मिलने पहुंच गए। तो अब भी जब दावत मिलेगी तो ये पहुंचेंगे। लेकिन दावत मिलने पे पहुंच जाने में और अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करने में इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फर्क है। आपको लगता है कि कुछ चेंज करेंगे अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी? नहीं, वो नहीं चेंज करेंगे। वो उनकी बार्गेनिंग पावर है। वो समझते हैं कि जब तक डील नहीं होगी वो नहीं चेंज करेंगे, और उनका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट उसकी वजह से दबाव में है, और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि अब हम उसका दबाव नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में ये नर्व्स की गेम चलती रहेगी। जहां जिसको जितने ताउन की जरूरत है, जैसे एक दफा आजम सवाती साहब को सुबह 7 बजे भेजा गया कि आज का जलसा मुलतवी कर दें, तो उन्होंने मुलतवी कर दिया क्योंकि उसके साथ कोई मैसेज मौजूद था। तो मेरे ख्याल में जहां जो जरूरत होती है वहां वो बात हो जाती है, और जहां जरूरत नहीं है वो अपनी तरफ से हमले जारी रखें और एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी जारी रखें। योर टेक ऑन इट आमिर साहब, आपके ख्याल में पॉलिसी चेंज करेंगे वो? अगर देखें, हमने बहुत अरसा पहले, कोई 3-4 महीने पहले ये बात की थी कि अगर 2 काम वो ना करें पीटीआई वाले तो शायद वो एक पॉजिटिव जेस्चर लिया जाए। नंबर 1 डायरेक्ट अटैक ऑन द मिलिट्री, एंड नंबर 2 डायरेक्ट अटैक ऑन द इकोनॉमी। लेकिन इन दोनों से वो बाज नहीं आए हैं, तो फिर हम इसे कैसे रीड करें? देखें, आर्मी चीफ का पेशावर में होना और मिलना और बात है, प्राइम मिनिस्टर दावत दें तो वो को होस्ट वाली सिचुएशन पे मुझे इतराज होगा। नहीं हो सकते आर्मी चीफ को होस्ट। आप इख्तियारात सारे उनको दे दें, वो मुल्क को चला लें, चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं, वो होस्ट भी हो सकते हैं। जब नहीं है तो होस्ट तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा और वो पॉलिटिकल पार्टी होगी। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बतौर एक जमात के यानी सब मिल के जाएंगे तो आर्मी चीफ को सख्त क्वेश्चंस का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग सारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठ के कर रहे हैं और वहां जाके कोई बात नहीं करेंगे। इनकी मजबूरी है बात करना भी, और वो सख्त सवालात भी होंगे जिसके जवाबात भी देने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनके साथ DGISI होंगे, उनके लोग होंगे, DG मिलिट्री ऑपरेशन हो सकते हैं अगर इन लोगों ने बैठना है। एक है नेशनल एक्शन प्लान बनाना, और वो सब कहें कि जी ठीक है हम अपना ताउन देते हैं, आप बताएं बनाएंगे कैसे। जैसे पेशावर में हुआ था, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीआई एक और सिमत में गई हुई है, और पीटीआई को उस सिमत में बदलने के लिए क्या उनके पॉलिटिकल लोगों को कोई मुलाकात का मौका मिलेगा? फिर तो मैं और आप बात करेंगे ना कि जी वो लोग जो वकला से हटके थे, जिनकी मुलाकातों पे एक्चुअली बैन किया गया है, जब अडयाला जेल में समातें खत्म की गई हैं, रोकी गई हैं। आपको और हमें पता है, जाहिर है वो इसीलिए रोकी गई हैं कि इमरान खान के साथ उनके साथियों का पॉलिटिकली राब्ता ना हो सके और वकला जाएं। उनको आप कंप्रोमाइज कहें या कुछ कहें, उनकी आपस में एक दूसरे पे तानाजनी कहें कि सब सलमान अकरम राजा को फवाद चौधरी और उनके लोग कह रहे हैं कि जी देखें ये तो दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, सबको मशकूक बना दिया ना। लेकिन बहसियत जमात जब वो जाएंगे तो वो पहली शर्त तो ये रखेंगे कि हमें इमरान खान से मिलने का मौका दिया जाए। एक नंबर 1 वो जरूरी नहीं हो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो ये नहीं हो सकता कि वो कहेंगे कि इमरान खान को लेके आया जाए वहां पे। ये जरूर होगा कि हम पहले मिलेंगे फिर हम जाएंगे, और उसका मौका फिर गवर्नमेंट को APC बुलाने से पहले फराहम करना होगा। जो एक बड़ी रुकावट थी वो थी IMF की कि उनका वफद यहाँ मौजूद है और उससे पहले इमरान खान से लोग ना मिले, और वो अब गया फिर। लेकिन जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के सानहे पे PTI के हमदर्दों ने बाहर बैठ के किया,
اور یہاں عام لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، ری پوسٹ کیا، اس کے اوپر کمنٹ ڈالے، اور جو پریس کانفرنس کے آپ نے اور ہم نے دیکھا جن لوگوں نے کلپس چلائے ان کے نیچے کیا آیا. صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بیرون ملک پاکستان سے تھا، یہ تو جو ذہن سازی ہوئی ہے وہ بالکل اب اپنی عروج پہ ہے تخریب کی. تو ان چیزوں کا تدارک ہونا پڑے گا، بات چیت ہوگی. عمران خان کے ساتھ جو لوگ ملیں گے ان کو یہی بتایا جائے گا کہ جی اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہمیں اختیار دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی، وہ سارے کے سارے ان کی گفتگو یہی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں. یہ بات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر سے بھی سوال ہوا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وہ بارگیننگ پوزیشن اپنی کبھی خراب نہیں کریں گے، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو. ان کے مزے ہیں اس بات میں کہ دونوں ان کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ کیوں اس کام کو ختم کریں گے. ٹرو. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، مزمل سروی صاحب. آئی ہیو ٹرائیڈ اس ویک میں کہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کا یہ جو مسئلہ ہے، بلوچستان کا جو ایشو ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے بات کی پولیٹیکل لوگوں سے بھی، آپ نے ان کے بھی ڈفرینسز اور ان کے اوپینینز سن لیے. آج ہم نے اینالسٹ کے ساتھ بات کی. ایوری بڈی ایگریز آن ون پوائنٹ کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، اپنے ایشوز کو چھوڑ کے ایک سینٹرل آئیڈیا پہ اکٹھا ہونا ہوگا، اینڈ دیٹ از نیشنل سیکیورٹی. بٹ پولیٹیشنز بینگ پولیٹیشنز اپنے پولیٹیکل سٹیکس ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کبھی بھی اپنے سٹیکس جو ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے. سو دس از دا ٹیسٹ آف آر پولیٹیکل لیڈرشپ ونس اگین کہ ابھی تک آج تک، یعنی جب سے جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک کے پی میں، بلوچستان میں ایک دن بھی دہشت گردی نہیں تھمی ہے. تو they have to decide which direction do they have to take. I'll see you next week.